रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदि व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदि व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदि व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि इसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र अशकी अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुज़ूर गौसुस सखले नज़रतुन फरमाते हैं कि ईमान के मुतालिक फरमाते हैं कि ईमान क्या है। ईमान ज़बान से कौल, दिल से मारिफत और आज़ा जवारे से अमल का नाम है। क्या है ईमान? ईमान तीन चीज़ों का नाम है। एक तो ज़बान से कौल यानी ज़बान से इकरार भी करना, दिल से फिर मारिफत भी उसकी होना जो इकरार करे, और फिर आज़ा जवारे से अमल भी होना। तो ईमान का ताल्लुक बातिन से भी है और जाहिर से भी है, यानी बातिन और जाहिर का मजमुआ ईमान है। यानी ज़बान से इकरार भी करे, आप कलमे तय्यबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है कोई मखलूक हाजत रवा सिवा अल्लाह ताला के, तमाम कायनात में आप बोले कि अल्लाह ही हाजत रवा, ज़बान से इकरार करे। अब दिल भी वो जानना, फिर जान के आज़ा जो जवारे हमारे बॉडी पार्ट्स है वो अमल में भी आना। तो जब ईमान मुकम्मल होता, क्योंकि जाहिर और बातिन का कॉम्बिनेशन ईमान होता, जबान से इकरार भी हो, दिल में मारिफत भी हो और आज़ा जवारे से अमल भी हो। खाली जबान से इकरार है और दिल में पहचान नहीं है, जानतापन नहीं है, और अमल जो ना जिस्म आज़ा जवारे से बॉडी पार्ट से नहीं है, तो ये ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो ईमान क्या है? जबान से कौल भी हो, दिल से जानतापन भी हो और आज़ा जवारे से अमल भी हो। और आप इसके बारे में फरमाते हैं ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, ये ईमान कैसा बढ़ता है? आप फरमाते ईमान जो है इताअत से बढ़ता है और गुनाहों से कम हो जाता है। मतलब हमारा ईमान कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, अगर हमको ईमान को बढ़ाना है तो क्या करना है? अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। जितनी इताअत हम करते जाएंगे ईमान भी उतना बढ़ते जाएगा, क्योंकि ईमान इताअत से बढ़ता है। और कम कैसा होता है? गुनाहों से कम हो जाता है। यानी उसमें मतलब रिड्यूस कैसा होता है ईमान? गुनाह करते करते क्या होता है, जितने हम गुनाह करते रहेंगे, जैसा हम गुनाह करते रहेंगे, जिस लेवल का गुनाह होते रहेगा, वैसा ही ईमान भी कमजोर होते जाएगा, कम होते जाएगा। और फरमाते ये मजबूत कैसा होता है? इल्म से मजबूत होता है। इल्म अगर नहीं है तो ये ईमान मजबूत नहीं हो सकता, बगैर इल्म के ईमान मजबूत नहीं हो सकता। और जहालत से कमजोर होता है फरमाते। तो बढ़ता कैसे है? इताअत से बढ़ता है। कम कैसा होता है? गुनाहों से। मजबूत कैसा होता है? उसके लिए इल्म चाहिए। और कमजोर कैसा होता है? जहालत से, यानी इल्म से दूरी की वजह से। और आप फरमाते हैं तौफीक इलाही से ही हासिल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम ईमान हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की तौफीक से हमको अल्लाह ताला अपने महबूबीन के गुलाम औलिया अल्लाह से निस्बत रखे, तो ये अल्लाह की तौफीक ही है। तो हर काम अल्लाह की तौफीक से ही होता है। तो सबसे बड़ी जो अहम चीज अल्लाह के पास, सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह खुद पसंद करता है, वो है ईमान। वो आप फरमाते हैं हुजूर गौसुस सखलन जाते हैं कि वो तौफीक इलाही से ही हासिल होता है। तो ईमान हासिल भी करना है, उसकी तजदीद भी करना है, उसके लिए दुआ भी करना है, और यही दुआ करना है कि हमारा खातिमा ईमान पर हो, खातिमा खैर पर हो। तमाम औलिया अल्लाह यही दुआ करते हैं, हम भी यही दुआ करना है हर नमाज के बाद। ये हर नमाज या जब भी दुआ कर रहे हैं, दुआ कैसा भी शामिल करना है, या अल्लाह हम सब का खातिमा खैर पे हो, क्योंकि ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। आपके पास बिलियंस के बिलियंस पैसे हो, आपके पास हजारों बंगले हो, लाखों किस्म के, हजारों किस्म के गाड़ियां हो, मगर ईमान नहीं है तो वो सब बेकार है। क्योंकि ईमान अल्लाह ताला के पास मुकद्दम है। अब इंशाअल्लाह ताला कुरान से आगे बात करते हैं, ईमान की बात रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह हज आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के पास ना इनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि इसके पास तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने इनको तुम्हारे ताबे बनाया, ताकि इस बात के बदले कि इसने तुमको हिदायत दी है, इसकी बड़ाई बयान करो। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अब यहाँ पर अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुर्बानी के मुतालिक फरमा रहे हैं, क्योंकि अब कुर्बानी का महीना है।
تو قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب یہاں نیکی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پاس جو نیکی کرنے والے کون ہیں؟ اصل نیکی کرنے والے متقین جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہونے فرما رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ پہنچتا کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ تو اللہ کے پاس ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں کیسا عمل تھا کہ وہ لوگ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ کفار خصوصاً وہ جو اپنی جو قربانی کرتے، قربانی کرنے کے بعد کیا کرتے؟ وہ قربانی کا جو خون ہے کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے نا دیوار پر مل لیتے تھے اور سمجھتے ہیں ہم کو خدا کا قرب مل گیا، خدا کے ہم قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حج کے دوران یہ آیت نازل فرماتے ہیں، سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ اے حبیب ان کو کہہ دیجئے اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتے۔ تو زمانے جاہلیت میں قربانی کیا تھی کہ قربانی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خون بہا دو اور کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ مل دو، یہی قربانی ہے، اللہ کا قرب، خدا کا قرب۔ جو بھی ان کو بت پرستی کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کو جو ہے نا وہ بتوں کا قرب مل گیا، ان کے ہم قریب ہو گئے، ان کو راضی کر لیے، سمجھتے تھے۔ مطلب آج ہماری بھی ذہن ہم بھی آج زمانے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری بھی ذہن میں قربانی مطلب کیا ہے بھائی کہ ذی الحج کا مہینہ آ جائے، فلاں تاریخ آ جائے، 3 دن کے اندر کبھی بھی قربانی کرو۔ کیوں کرو؟ اب ہماری نیتیں کیا ہوتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مگر نیتوں کو درست کرنا بتا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بندے کی نیت مراد ہے، بندے کا ظاہر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسمانوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہاری جو ہے نا اعمالوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ دل کیا ہے؟ دل وہاں پر نیتوں کا مرکز ہے، کہ بندے کا جو بھی عمل ہے، اولیاء اللہ فرماتے، بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جب تک اس میں نیت نہ ہو تو وہ عمل صرف مشقت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ قربانی کر رہے ہیں، اس میں نیت ہی نہیں ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں مطلب لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں مطلب لوگ سوال کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں مطلب لوگ گوشت لے کے آتے ہیں ہمارے کو بھی دینا رہتا، مطلب ہماری نیت ہمارے کو نہیں معلوم۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، نیتوں کا بھی علم حاصل کرے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اعمال میں اگر نیت شامل نہیں ہے تو وہ صرف مشقت ہے، محنت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو نیت ہر کام میں ضروری ہے، نیت کے بغیر کون سا بھی کام کوئی نہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں نیت کرتے، کام میں، جاب میں نیت، بزنس کرتے کہ فلاں کام کروں گا، میرے کو پیسے آئیں گے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے اور بہت مخلص ہو جاتے اس میں، مگر دین کے معاملے میں جب آتی ہماری نیتیں جو ہے نا ہم درست نہیں کر لیتے، ہماری نیتیں ہمارے کو پتہ بھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے آگاہ کرا رہے ہیں کہ اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ دیکھو ان کا جو گوشت ہے، خون ہے، میرے کو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تمام کائنات اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تمام کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے قربان ہم ایک نہیں 1,00,000 بکرے بھی کاٹ لے، 1,00,000 اونٹ بھی کاٹ لے، 1,00,000 بڑے جانور بھی کاٹ لے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، خون کا محتاج نہیں ہے، گوشت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پسند کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، اور پرہیزگاری کی ابتدا صحیح نیت سے شروع ہوتی ہے۔ نیت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ میں اعمال کا جو دار و مدار ہے نیتوں پر ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ جانور کو، ظاہری جانور کو کاٹ لینا، بے شک کاٹنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، مگر وہ ظاہری جانور کاٹنے سے پہلے ہمارے اصل اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہمارے جو اندر جانور ہے اس کو کاٹنا۔ اب آپ بولیں گے اندر کون سا جانور ہے؟ اندر جو جانور ہے اس کا نام ہے نفس امارہ۔ وہ نفس امارہ کیا کرتا؟ گناہوں سے اس کو محبت رہتی، گناہوں کی طرف ٹوٹ پڑتا انہیں، گناہ کرنے کی چاہت رہتی، گناہوں سے محبت کرتا انہیں، نیکی میں اس کو سستی آتی، نیکی اس کو بوجھ دکھتی، یہ نفس امارہ ہے۔ اصل جو جانور ہم کو کاٹنا ہے، اصل جو جانور قربان کرنا ہے، ہمارے اندر کا جانور ہے، اس کو اللہ والے فرماتے ہیں وہ نفس امارہ ہے، جو گناہوں کی طرف راغب کرتا، وہ گناہوں پر لپکتا، گناہ کرنے میں اس کو مزہ آتا، گناہ کرنے میں شرماتا نہیں، انہیں گناہ کرتے وقت اس کو احساس نہیں ہوتا اللہ میرے کو دیکھ رہا، مطلب حیوانوں سے بھی آگے بڑھ گیا انہیں۔ ویسا نفس، ویسا جانور جب تک ہمارے اندر ہے، ہم کتنی بھی قربانیاں کر لو، کتنے بھی بکرے ذبح کر لو، کتنے بھی مینڈے ذبح کر لو، کتنے بھی اونٹے ذبح کر لو، کتنے بھی جانور ذبح کر لو، جب تک ہم اپنے اندر کے جانور کو نہیں مارتے، باہر کا جانور کتنا بھی کاٹ لو قبول نہیں۔
وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو جیسی نیت کرا اس کو ویسا نوازتے اللہ تعالیٰ. مگر جب تک ہم اپنے اندر کا جانور جیسے نفس امارہ ہے، نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کا جانور کیا لے کے آتا ہے؟ وہ کیا لے کے آتا ہے؟ وہ خواہشات ہے ہمارے اندر، اس کو کاٹنا. وہ ہمارے اندر جو ہے نا دنیا سے محبت ہے اس کو کاٹنا. وہ کیا ہے؟ جو نا دین سے نفرت ہے اس کو کاٹنا. اب یہ کاٹنے کے لیے چوری ہونا. اب یہ چوری کا نام کیا ہے؟ وہ چوری کا نام ہے تقوی کی چوری. تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اٹھا کے دیکھو. اللہ تعالیٰ تمہارے جو نا گوشت کو قبول نہیں کرتا، تمہارے خون کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو. تو مطلب انسان کے اندر جب تک تقوی کی نیکی نہیں آتی، اندر جو ہے نا نفرتیں رہتے، اندر جو ہے نا شرک رہتا، اندر جو ہے نا نفاق رہتا، اندر جو ہے نا حسد رہتا، اندر جو ہے نا تکبر رہتا. مطلب اصل جو چوری اللہ کو پسند ہے وہ تقوی کی چوری ہے. جب تک وہ چوری نہیں رہیں گی تو اندر کا جانور پلتے رہے گا. اندر کے جانور کو ہم پال رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ باہر کے جانور کو کاٹ رہے ہیں، اور کاٹ کے سمجھ رہے ہیں ہم اپنا حق ادا کر دیا سمجھ رہے ہیں. اور کاٹ کے ہمارے اندر شرک بھی ہے، لوگوں پر بھروسہ بھی ہے، مخلوق کے محتاج بھی بنے ہوئے، مخلوق کا خوف بھی ہے. سالوں کا راشن رکھ کے ہم خوف کرتے کل کا کیا ہوتا، پرسوں کا کیا ہوتا، شام کا کیا ہوتا، ترسوں کا کیا ہوتا. یہ ہمارے اندر جو جانور ہے وہ ہم پال رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں باہر کا جانور کاٹ کے سمجھ رہے ہیں ہم حق ادا کر دی سمجھ. تو اصل کیا ہے؟ اندر کے اینیمل کو کل کرنا ہے، اس کو سدھارنا ہے، اس کو نفس امارہ سے نفس مطمئن کرنا. وہ نفس مطمئن کب ہوگا؟ وہ تقوی کا نور اندر آئے گا، وہ ایمان کا نور اندر آئے گا، وہ نیت اچھی اچھی نیتوں کا نور اندر آئے گا. وہ اخلاص کا نور جب تک نہیں آئے گا، جب تک اندر جو ہے نا وہ جانور نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ پلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے گوشت کی، ہمارے خون کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے کی نیت اچھی ہو. بندے کا نیت کو نیت ہم نیت سمجھتے ہیں، ہم نیت جو نا نیت کی ضرورت نہیں سمجھتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، بے شمار مثالیں، ایک دو مثالیں رکھتے ہیں کہ نیت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں. غزوہ تبوک کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تشریف نہیں لے کے آ رہے، مگر ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ برابر اس کے شراکت دار ہیں. یعنی ہم جو بھی ہمیں کو اللہ تعالیٰ سے ملے گا ان اعمال کا، اس میں جو ہے نا وہ بھی شامل ہے. مطلب مثال کے طور پر ہم جنگلوں سے گزر رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، ہم اللہ جو ہے نا بھوک برداشت کر رہے ہیں، ہم تکلیفیں سہ رہے ہیں، یہ تمام چیزوں میں وہ مدینہ منورہ کے لوگ بھی شامل ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا؟ وہ لوگ تو ہمارے ساتھ شامل ہی نہیں ہے. تو ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کچھ مجبوری کی وجہ سے، کچھ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، مگر ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے. مطلب کیا ہے؟ اچھی نیت. نیت کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھیے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کائنات کی سب سے بہترین صحبت. صحابہ کرام کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ عذر کی وجہ سے وہ لوگ مدینہ منورہ میں تھے، مگر ان کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت تھی. ان کے دل وہاں کھینچے ہوئے تھے کہ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے، کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے. ان کی بس یہ نیت تھی. دیکھو نیت اتنی امپورٹنٹ ہے، حالانکہ شامل نہیں ہے، مگر ان کی نیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور سنا رہے ہیں دوسرے صحابہ کو کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، مگر ہمیں جو ملے گا اللہ سے ان کو بھی ملے گا. کیوں ملے گا؟ ان کی نیتوں کی وجہ سے. اچھی نیت کی امپورٹنس یہ ہے. تو سب سے تقوی کے لیے سب سے ابتدائی چیز جو کیا چاہیے؟ نیت چاہیے. نیتوں کو درست کرنے کا علم چاہیے. نیت یعنی ہمارے باطن کو درست کرنے کا علم چاہیے. ہمارے نیت کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے. کوئی بھی کام کرو اس کے لیے نیت کو درست کرنا ضروری. ہم ایسے ہی کر لیتے ہر کام. قربانی لوگ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، قربانی جو ہے نا رشتے دار کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، مطلب ہمارے کوئی کام میں نیتیں ہی نہیں. ہم صبح سے لے کے شام تک دیکھیں کہ ہماری نیتیں کیا تھی. اگر ہم بولے اللہ کی رضا کے لیے تو نیت کیا ہے؟ اگر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا جب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کو نہیں جانتے. جو بندہ جب تک اللہ کو نہیں جانا اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب اللہ کو جانے گا
پہچان لے گا کہ یہی میرا الہ ہے، اس کے سوا کوئی میرا الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، جب جان لیتا تو بندہ ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر سوچ میں اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھتا، اللہ تعالیٰ کو ہی پریورٹی رکھتا، اللہ تعالیٰ کا ہی اس کو نیت رہتی کہ میں قربانی سے قرب حاصل کروں۔ قربانی سے قرب کیا ہے؟ قرب اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، اللہ تعالیٰ کو مناؤں، اللہ تعالیٰ کو خوش کروں، اللہ کی ناراضگی سے بچوں۔ اب یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا۔ اوامر کیا ہے؟ کہ ایمان لانا۔ کیا ایمان لانا؟ کہ اللہ ہی میرا الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ کو ہی الہ دیکھنا، یہ اوامر ہے۔ اور نواہی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر کو الہ جاننے سے بچتے رہنا کہ کوئی مخلوق الہ نہیں ہے، کوئی مخلوق میرا مالک نہیں ہے، کوئی مخلوق میری حاجت روا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پسند ہے، تو قربانی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندے جب کفار جب خون کو ملتے تھے کعبۃ اللہ کی دیوار پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے پاس جو اہمیت ہے، وہ اہمیت تمہارے خون کی نہیں ہے، بلکہ تمہارے گوشت کی نہیں ہے، بلکہ تمہارے پرہیزگاری جو ہے نا وہ پہنچتی ہے، اور وہ مراد۔ تو تقوی کے لیے سب سے پہلے نیت چاہیے، تو نیت امپورٹنٹ ہے۔ اعمال، تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے، ایمان پر۔ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت نہیں ہو تو تمام کام کیا ہے؟ محنت ہے، مشقت۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نیت بھی ہو، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل ریاکاری ہوتا ہے، اور ریاکار کیا ہے؟ منافقین کا عمل۔ مطلب آپ کی نیت بھی ہے مگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، مطلب للہیت نہیں ہے، مولا کی رضا نہیں ہے۔ دیکھو، نیت، اچھی نیت کے لیے بھی مولا کو جاننا ضروری ہے، اور اخلاص بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہے، اللہ تعالیٰ کرایا اور اللہ کے لیے عمل۔ مطلب مثال کے طور پر قربانی کر رہے، قربانی کر کے آپ لوگوں میں واہ واہی کرنے کے لیے آپ قربانی بڑے بڑے مہنگے جانور لا لیے، کیوں لا لیے؟ آپ کی نیت ہے کہ بھائی لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہی کریں، لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ میرے سامنے جھکے، لوگ میرے سامنے عاجزی کریں۔ اب آپ کی نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ لوگ میرے سے خوش ہونا۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ لوگ میری محلے میں تعریف کرنا۔ مطلب جس کی جیسی نیت ہے، ایک نیت کی بات کر رہا ہوں، تو ہماری اگر نیت مولا کی رضا ہو تو اللہ کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، نیت کے ساتھ اگر اخلاص نہیں ہے کوئی بھی کام میں، یعنی اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگ سوال کریں گے قربانی کریں نہیں کریں گے، وہ سوال کے جواب میں قربانی کرنا ہے، تو یہ اخلاص نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی نہیں ہے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑنا بھی نہیں۔ تو ہر عمل کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر بھی اللہ کو جاننا ضروری ہے۔ نیتوں کا علم بھی حاصل کرنے اللہ کو جاننا ہے، نیتوں کو درست کرنے بھی اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں جانیں گے کہ ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمارا کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ جب جان لیں گے اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تو ہمارے تمام نیتیں بھی اسی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہوں گے۔ ہم جب جان لیں گے کہ مقصود یہی ہے، معبود یہی ہے، حاجت روا یہی ہے، تو جاننے کے بعد عمل بھی اس کے لیے ہوگا۔ تو نیت بھی ضروری ہے، نیت کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، ورنہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ریاکاری آئے گی، اور ریاکاری کیا ہے؟ یہ منافقین کا عمل ہے، اور ریاکاری کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے عمل کرنا، اور یہ شرک ہے۔ کہ ریاکاری کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ چھپا ہوا شرک ہے ہمارے اندر۔ تو ہمارے اندر یہ علم لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ علم کی اتنی اہمیت ہے، ہماری نیتوں کو بھی درست کرتا ہے، اور ہمارے اندر اخلاص لے کے آتا ہے۔ اس لیے علم دین کی ضرورت ہے۔ ہم دین کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں، جب تک علم دین اتنا اہم ہے کہ ہماری نیتوں کو درست کرتا ہے، ہمارے اندر اخلاص کو پیدا کرتا ہے الحمدللہ۔ تو ہم علم دین کو لائٹ لے رہے ہیں، ہم دنیا کا ہر علم امپورٹنٹ لے رہے ہیں، مگر دین کے علم کو ایزی لے رہے ہیں۔ دین کا علم جب تک نہیں آئے گا، ہمارے اندر نیتیں درست نہیں ہوگی، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا، ہمارے اندر صداقت نہیں ہے، تو علم دین سے نیتیں بھی درست ہوتی ہے، علم دین سے ایمان بھی درست ہوتا ہے، علم دین سے اخلاص بھی آتا ہے، اور علم دین سے ہمارے اندر صداقت بھی آتی ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیسی صداقت تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی قربانی، آپ کے بیٹے کی قربانی کسی اور کو حکم دیتا ہے، ابراہیم آپ کے بیٹے کی قربانی کسی اور سے کرا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانے کے لیے اپنے بیٹے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرے، اور اپنے ہاتھ میں چھری رکھ کر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک والد کو اپنی بیٹوں سے محبت رہتی ہے، تو آپ کو آزمایا ایسا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں
آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے ہاتھ میں چھری بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا، فرشتوں کو بتانا بھی چاہتا تھا کہ میرے ابراہیم کے دل میں ایسی صداقت ہے، ایسی توحید کا نور ہے، ایسا تقوی کا نور ہے کہ میرے علاوہ کسی غیر سے اس کی محبت نہیں۔ تو علم اتنا امپورٹنٹ ہے، تو ہمارے کو بیسک کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ایمان کا علم چاہیے۔ ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیتیں درست ہوتی ہے۔ تو جب ہماری نیتیں درست ہو جائے گی تو ہمارا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ ان کے پاس جو پہنچتا ہے وہ پرہیزگار۔ اور ایک مثال جو نیتوں کی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں خاص تھا، مطلب کھانے کو کھانا نہیں، اور حالات بہت ٹائٹ تھے، تو ایک بندہ جو ہے نا ریت کے ٹیلوں کے پاس سے گزرا، اس نے ریت کے ٹیلوں کو دیکھا اور اس نے دل ہی دل میں نیت کی کہ کاش یہ جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں خود بخود کھانے بن جاتے، اور اگر میرے اختیار میں ہوتا تو یہ اگر کھانے بن جاتے تو میں تمام کے تمام مفت لوگوں کو تقسیم کر دیتا اور خیر دور کر دیتا۔ اس کے اندر نیت تھی، بس بیٹھے بیٹھے ٹھہرے ٹھہرے انہوں نے نیت کر لیا ریت کے ٹیلوں کو دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وقت کے نبی کو وہی بھیجی کہ اے فلاں نبی، جاؤ اس شخص کو سمجھا دو کہ اللہ نے تمہاری نیت کو، تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ حالانکہ اس نے عمل کیا نہیں، حالانکہ بس اس نے سوچا، نیت کی۔ دیکھو نیت، اچھی نیت کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت، باطن کی اہمیت اللہ کے پاس کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہراً جو ہے نا ہزاروں جو ہے نا لوگوں کو کھانا، مطلب بظاہر جو ہے نا عمل کو دیکھ بتا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا حق ادا کر کے سمجھ رہے ہیں۔ اصل جو وزن اللہ کے پاس ہے باطن کے نور کا ہے۔ باطن کتنا اچھا ہے، اب وہ بندے کا باطن کتنا اچھا تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کا ایمان خوبصورت تھا، اس کی نیت تھی کہ تمام جو ہے نا ریت اگر کھانے بن جاتے میں اس کو کھلاتا، تو اللہ تعالیٰ وہی کیا بھیجے نبی کو، اس کو جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی سے خوش ہوا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت سے، اچھی نیت سے خوش ہوا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے نا صدقے کو قبول کرتا ہے اور اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کھانا کھلا دے، جتنا اتنے ریت کے برابر جو کھانا بنے گا اتنا کھانا تم لوگوں کو کھلاتے ہو، اس کا ثواب ملے۔ تو نیت کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھیے۔ تو نیت تو تقوی کے لیے جو ابتدا ہے، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، نیتوں کو درست کرنا ہے۔ اور یہ نیت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ نیت کیا ہے؟ باطن ہے۔ باطن جب تک درست نہیں ہوگا، اندر جب تک ہمارے اندر کا جانور جب تک نہیں مرے گا، نفس ہمارا مر کر نفس مطمئنہ زندہ نہیں ہوگا، جب تک وہ جو ہے نا ہماری جو باہر کی جتنی بھی قربانیاں ہم کر لے، جتنے بھی صدقات کر لے، جتنے بھی حج کر لے، جتنے بھی عمرے کر لے، جتنے بھی نماز کر لے، وہ جیسا قبول ہونے کا حق ہے، جیسا اللہ کے پاس محبوب ہونے کا حق ہے، ویسا محبوب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے پاس باطن اور ظاہر کے نور کے ساتھ باطن کا نور چاہیے۔ وہ باطن کا نور کیا ہے؟ تقوی ہے۔ وہ باطن کا نور کیا ہے؟ اچھی نیت ہے۔ وہ باطن کا نور کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ علم چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ علم دین چاہیے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے جو اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، یعنی جو پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام جو کام کرتے تھے توحید کا، وہ کام میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مگر میری جو ہے نا رسالت کا جو کام کنٹینیو کریں گے وہ اولیاء اللہ ہے۔ تو جب اولیاء اللہ سے بندہ جڑ جاتا ہے، یعنی جو موحد ہے، توحید والوں سے جڑ جاتا ہے، مخلص بندوں کے ساتھ، صداقت والے بندوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اس کی نیتیں بھی درست ہوتی ہے، اس کی جو ہے نا اخلاص بھی درست ہوتا ہے، اس کے اندر صداقت بھی آتی ہے، اس کے اندر تقوی کا نور بھی آتا ہے۔ وہ ہر عمل میں، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کھانا بناتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے، یا جو کام کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، ہر کام میں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیتیں صحیح ہونا ضروری ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں ہماری نیتیں کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک، بچپنے سے لے کے اب تک، ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کریں؟ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ باہر کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو فون کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ہماری نیتیں کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے یا مخلوق ہے یا مولا ہے؟ ہم اس کا جائزہ لیں، ہم اس کو جو ہے نا غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے ہم نتیجہ نکالے، اور نتیجہ نکال کر ہم نیت کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی درست کرے، ہماری نیتوں کو، ہمارے ایمان کو درست کرے، ہمارے اندر اخلاص اور تقوی اور توحید کو پیدا کر دے۔ آخر میں مولا سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے سننے سے عمل کی طرف، ہر دو کے عمل میں اخلاص دو، ہماری حاضری قبول ہو، اس میں جتنی بھی غلطی ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دے، رحم فرما، کرم فرما، محفوظ اور اللہ ہمارے اچھی نیت ہے اگر ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، ہمیں ہمارے اندر سے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کر دے، مولا رحم فرما، کرم فرما، محفوظ اور دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، ظاہر باطن نور کر دے، سماعت میں، کلام میں، بصارت میں نور عطا کرنا، گوشت میں، چمڑی میں نور عطا، دائیں بائیں، اوپر نیچے ڈائیں
سامنے پیچھے نہ، نور ہی نور عطا کرنا، جو مانگا ہوگی دینا، جو نہیں مانگا ہوگا تو مانگنے سے رہے گا۔ اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما، مولا قبول فرما لے حاضری کو، رحم فرما کرم فرما، مولا دعاؤں قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔